बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम आलियाना है। मेरी उम्र 18 साल है। ये कॉलेज का फ्री लेक्चर था। मैं अपनी दोस्तों के साथ कॉलेज के ग्राउंड में बैठी हुई थी। वो सब मुझे बहुत दिलचस्प किस्से सुना रही थी। मैं कुछ उनसे सुन रही थी और कुछ उन्हें अपनी सुना रही थी। अचानक गुफ्तगू का रुख संजीदगी इख्तियार कर गया और हम सब दोस्तें जिन्नात और भूतों की बातें करने लगीं। नवंबर के दिन थे, हल्की फुल्की सर्दी थी। ऊपर से जिन्नात के वाक़यात सुनते हुए हमारे रोंगटे भी खड़े हो रहे थे। हमें ठीक ठाक डर लगने लगा। मेरी एक दोस्त ने बताया कि जिन्नात को अगर बुलाया जाए तो वो ज़रूर आते हैं। मुझे इस बात में सच्चाई नहीं लगती थी कि जिन्नात हमारे बुलाने पर क्यों आएंगे। ये सब झूठ होता है। भला वो जिन्नात हैं, हमारे नौकर थोड़ी हैं कि हमने बुलाया और वो आ गए। मैंने अपनी एक दोस्त की बात सुनकर जवाब दिया, ये सच है आलियाना, मेरे एक मामू ने जिन्नात को बुलाया हुआ है। बल्कि उनके पास ऐसा मंतर है जिसे 3 दिन रोज़ाना पढ़ते ही जिन्नात का सरदार हाजिर हो जाएगा। जायशा की बात पर मैं हंसी और बहुत ज़्यादा लोटपोट होने लगी। यानी कि जिन्नात का सरदार भी अब इंसानों के मंतर पढ़ने पर उसकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। क्या जिन्नात के सरदार को कोई और काम नहीं? मुझे पागलों की तरह हंसी आ रही थी और ये देखकर जायशा की आंखों में नाराज़गी का अंसर उभरा था। मैं तुम्हें वो मंत्र ला कर दूंगी, उसे पढ़ोगी तो तुम्हें यकीन आ जाएगा। जायशा मुंह बसोड़ती बोलने लगी। कहीं वो ज़्यादा खफा ना हो जाए, इसीलिए मैंने फौरी अपनी हंसी को ब्रेक लगाया। चलो ठीक है, तुम वो मंत्र ले आना। अगर जिन्नात का सरदार आ गया तो मैं तुम्हें पूरे 10,000 रुपये दूंगी, वो भी नकद, मैंने शर्त लगाकर कहा। सब दोस्तें पुरजोश हो गई थीं। तो फिर डन हो गया। कल जायशा मुझे मंत्र ला कर देगी और मैं पूरे 3 दिन उसको पढ़ूंगी। अगर जिन्नात या जिन्नात का सरदार ना आया तो तुम मुझे 10,000 दोगी, लेकिन अगर वो आ गया तो मैं तुम्हें दूंगी। मैंने सबको गवाह बनाकर जायशा से शर्त लगाई। डन। जायशा ने अपने हाथ सामने किए तो मैंने भी डन कहकर उसके हाथ पर हाथ रख दिया। मैं सोच रही थी कि इस काम में बहुत ही मज़ा आएगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। मैंने कुछ दिन पहले ही बीए में एडमिशन लिया था। हम पांचों की दोस्ती को अभी कुछ ही दिन हुए थे। हम सिर्फ कॉलेज में ही एक दूसरे से मिलते थे क्योंकि हमारे घर काफ़ी दूर थे। शर्त लगाकर हम सब उठ खड़े हुए क्योंकि लेक्चर का वक्त हो गया था। अगले दिन कॉलेज आते हुए मैं बहुत पुरजोश थी। हम फ्री लेक्चर में दोबारा उसी ग्राउंड में बैठ गए। जायशा ने मुझे एहतियात से अपने बैग से वो मंत्र लिखा कागज़ निकाल कर दिया। ये तुमने रोज़ाना रात के 12 बजे, बल्कि 12:05 पर, हाँ 12:05 पर पढ़ना है। कोशिश करना कि तुम इसे छत पर बैठकर तन्हा पढ़ो। छत का सुनकर डर मत जाना, जायशा ने मुझे कागज़ देते हुए तंजिया कहा। मैंने मंत्र देखा तो वो 10 सत्रों का था। फिक्र न करो, मैं बहुत बहादुर हूँ। छत पर तो क्या, मैं कब्रिस्तान बैठकर भी इसे पढ़ सकती हूँ, मैंने गुरूर से कहा। देखते हैं जिन्नात का सरदार हाजिर होता है या नहीं, मेरी एक दोस्त ने कहा। बाकी दोस्तें भी मेरी तरह बहुत तजस्सुस में थीं कि क्या होगा। मैंने एहतियात से वो मंत्र अपनी किताब में रख लिया। अगले हफ्ते यानी मेरे पास मंत्र पढ़ने के लिए 3 दिन थे। एक आज जुमे की रात, एक हफ्ते की और एक इतवार की रात। हर हफ्ते हम कॉलेज से छुट्टी कर लेते थे। सिर्फ 5 दिन ही हम कॉलेज जाते थे। मुझे रात का इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा था। मैंने सोच लिया था कि अगर जिन्नात हाजिर हुए तो उनसे अपनी तमाम मुश्किल काम करवाऊंगी। मेरा घर 5 मरले का है। मैं हाई क्लास तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। वैसे तो मेरे पास अल्लाह की दी हुई हर चीज़ है, लेकिन अभी कुछ ऐसे काम हैं जो मैं करना चाहती हूँ, वो झट से पूरे हो जाएं। सो मैंने सोचा जिन्नात या जिन्नात के सरदार से ही उनको पूरा करवाऊंगी। आज मैंने जल्दी जल्दी अम्मी के साथ काम करवाया। मेरी फैमिली में मेरी अम्मी, अब्बू और 2 बहन भाई थे। हम सब अलग अलग कमरों में सोते थे।
11 بجے تک سب سو جاتے تھے. ہمارے ہاں دیر تک جاگنے کا رواج نہیں تھا. مجھے بھی بہت نیند آ رہی تھی لیکن میں خود کو جگانے کے لیے فون میں مصروف ہو گئی تھی. ٹھیک 12 بجے میں نے جلدی سے دوپٹہ سر پر اوڑھا. وہ کاغذ احتیاط سے نکال کر اپنا فون اٹھا کر چھت پر چلی گئی. چھت 4تھی منزل پر تھی. اس وقت منظر واقعی خوفناک تھا لیکن میں ڈرتی نہیں تھی. چاند بادلوں کی اوٹ میں تھا. درختوں کے پتے ٹھنڈی ہوا سے ٹکرا رہے تھے اور سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے. کیڑے مکوڑوں اور پرندوں کی آوازیں وقفے وقفے سے آ رہی تھیں. میں ان سب چیزوں کی پرواہ کیے بنا ہی زمین پر چوکڑی مار کر بیٹھ گئی. میں نے فون کی لائٹ جلائی اور کاغذ کی طرف روشنی کر کے وہ منتر دھیمی آواز میں پڑھنے لگی. وہ منتر اردو کے الفاظ میں لکھا ہوا تھا. الفاظ تو میں بآسانی پڑھ رہی تھی مگر اس کے معنی سمجھ نہیں آ رہے تھے. 5 بار پڑھ کر میں نے کاغذ کی تہ لگائی اور فون کی ٹارچ آف کی. میں کافی دیر وہاں بیٹھی رہی اور پھر چہل قدمی کرنے لگی کہ شاید جنات یا ان کا سردار آ جائے لیکن بے سود. 1 بج گیا تھا اور میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں. میں نے ایک طائرانہ نگاہ آس پاس ڈالی. مجھے چھت پر یا ماحول میں کسی بھی غیر معمولی شے یا تبدیلی کا احساس نہ ہوا. اسی لیے میں یاسین سے واپس لوٹ گئی. اپنے کمرے میں آتے ہی میں سو گئی. میرا ارادہ جائشہ سے صبح ہی بات کرنے کا تھا. اگلے دن میں 9 بجے اٹھ گئی. سب سے پہلے میں نے جائشہ کو میسج پر بتایا کہ رات کو کچھ نہیں ہوا تھا. اس کے بعد میں نے امی کے ساتھ مل کر ناشتہ بنایا. میری بہن FA میں تھی. وہ گھر کے قریبی کالج جایا کرتی تھی جبکہ میں اپنی پسند کے کالج میں ایڈمیشن لے چکی تھی. بھائی بھی اسکول چلا گیا تھا اور ابو بھی کام پر چلے گئے تھے. بس میں اور امی گھر پر رہ گئے تھے. امی، اگر جنات کو بلانے کے لیے کوئی منتر پڑھا جائے تو کیا وہ حاضر ہو جاتے ہیں؟ میں نے کام کے دوران امی سے پوچھا. میں ان کے خیالات جاننا چاہتی تھی. یہ بات کس نے تمہارے ذہن میں ڈال دی؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا. میری کلاس کی ایک دوست کہتی ہے کہ اگر منتر پڑھا جائے تو جنات آ جاتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ میں نے جائشہ کا نام لیے بنا بتایا اور ان سے پوچھا. ویسے جنات کا وجود تو ہوتا ہے لیکن میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ وہ منتر پڑھنے سے حاضر ہو سکتے ہیں یا نہیں. امی نے شانے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا. میں سوچ میں پڑ گئی. میری دعا تو یہی تھی کہ جنات حاضر ہو ہی جائیں تاکہ میں ان سے اپنے کام کروا سکوں. لیکن ایک طرف مایوسی بھی تھی کہ اگر وہ حاضر نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ میرے کام تو ادھورے ہی رہ جائیں گے نا. امی کے ساتھ کام کروا کر میں نے اپنا فون چیک کیا. جائشہ کا میسج تھا. وہ کہہ رہی تھی ابھی 2 دن منتر پڑھنا باقی ہیں. مجھے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دل میں اس بات کا پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ جنات واقعی حاضر ہو جائیں گے. اس کی بات سن کر میں نے اپنے دل میں یہ یقین پیدا کیا کہ واقعی جنات ضرور حاضر ہو جائیں گے. رات کو مجھے دوبارہ وہ عمل کرنا تھا یعنی کہ منتر پڑھنا تھا. اسی طرح میں نے بار بار گھڑی دیکھ دیکھ کر یہ دن بھی کاٹ لیا. آج مجھے دوسری رات تھی. آج بھی منظر کل جیسا ہی دہشت ناک تھا. میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے لیکن میں تو سدا کی بہادر تھی. سو میں نے اس ماحول کو بھی نارمل لیا اور دوبارہ سے زمین پر بیٹھ کر وہی منتر پڑھا. آج بھی کچھ نہیں ہوا لیکن میں مایوس نہ ہوئی. میں نے سوچا کل کی رات منتر پڑھنا تو باقی ہے نا. میں 12:30 بجے نیچے آ گئی اور کمرے میں آتے ہی سو گئی. آج آخری رات تھی. اگر آج کی رات کچھ نہ ہوتا تو پیر کو جائشہ مجھے 10,000 روپے دیتی. میں نے جائشہ کو پہلے ہی میسج کر دیا تھا کہ کل 10,000 روپے لے کر آئے. جواباً اس نے بھی کہا تھا کہ میں بھی 10,000 لے کر آؤں گی. میں نے ہنستے ہوئے اپنے بیگ میں 10,000 رکھے تھے. مجھے کل کا انتظار تھا کہ کون شرط جیتے گا. گھر والوں کے سونے کے بعد میں دوبارہ رات کو چھت پر آ گئی. آج تیسرا اور آخری دن تھا. آج میں کافی دیر تک چھت پر رہی تھی لیکن مجھے ذرا برابر بھی ماحول میں کسی غیر معمولی تبدیلی کا احساس نہ ہوا. اب تو میں مایوس ہو چکی تھی اور اس بات پر میرا ایمان پختہ ہو گیا تھا کہ جنات ہمارے بلانے پر کبھی نہیں آئیں گے. میں تھک ہار کر اپنی امیدیں چھوڑ کر سو گئی. کل کالج جانے کا انتظار مشکل ہو رہا تھا. آج پہلے لیکچر کی ٹیچر نہیں آئی تھی اسی لیے ہم 5 خوشی سے گراؤنڈ میں آ گئے. میں نے اپنے 3 دن کا تجربہ ان کے سامنے رکھا. جائشہ کا منہ لٹک گیا. اسے توقع نہیں تھی کہ جنات نہیں آئیں گے. تو چلو پھر میڈم جائشہ،
جلدی سے آلیانہ کو 10,000 روپے دو۔ رانیہ شرارتاً بولی۔ دے رہی ہوں۔ جائشہ تو رونے والی ہو چکی تھی، وہ سخت نادم تھی۔ میں اس کی اس حالت سے محظوظ ہونے لگی۔ نہیں، رہنے دو رانیہ، میرے پاس جو 10,000 ہیں ہم اس سے آج پارٹی کر لیتے ہیں۔ تو میں معاف کیا جائشہ، اسی بہانے میرا ایڈونچر ہو گیا۔ تم بھی کیا یاد کرو گی میں کتنی اچھی دوست تھی تمہاری، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ سب میری فراغ دلی کے لیے مجھے داد دینے لگے۔ جائشہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ ہم نے پلان بنایا کہ آج لیکچر بنک کر کے اس میں پارٹی کریں گے۔ چنانچہ ہم نے اس دن خوب مزے کیے تھے اور خوب کھانا کھایا تھا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن اپنی خوشی میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ میں نے وہ کاغذ جائشہ کو واپس کر دیا تھا۔ آج ہمیں ڈیٹ شیٹ مل گئی تھی۔ اس ویکینڈ مڈ ٹرمز تھے، اسی لیے ہم نے کل سے دوبارہ چھٹیاں کرنے کا سوچا تاکہ پیپرز کی تیاری اچھی ہو سکے۔ پہلا پیپر انگلش کا تھا۔ میں دل لگا کر تیاری کر رہی تھی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ اچانک مجھے اپنے بھائی کے رونے کی آواز آئی۔ میرا بھائی 10 سال کا تھا۔ آواز متواتر آ رہی تھی۔ میں بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا وہ لاؤنج میں کھڑا رو رہا ہے۔ اس کے ماتھے پر خون لگا ہوا تھا۔ کیا ہوا شعیب؟ یہ چوٹ کیسے آئی تمہیں؟ میں اس کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ کر اس کے پاس آئی اور اس کا ماتھا دیکھنا چاہا، لیکن اس نے میرا ہاتھ زور سے جھٹکا اور مجھے دھکا دیا۔ میں اس کی بدتمیزی پر حیران تھی۔ شعیب، یہ خون کیسے نکل آیا تمہیں؟ بتاؤ مجھے۔ امی اسے دیکھ کر اس کی جانب بھاگتی آئیں اور اس کا زخم دیکھنے لگی۔ امی شاید یہ گر گیا ہے، میں نے کہا۔ کہاں سے گرے ہو تم؟ یہ کہتی ہوئی امی نے اس کو ڈانٹا۔ تم نے کھیلا ہوگا نا، اسی لیے گر گئے۔ اس نے کہا لان میں، اب لگوا لی نا چوٹ۔ امی اسے ڈانٹنے لگی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ امی، آلیانہ آپی نے مجھے دھکا دیا تھا لان میں، وہ رو کر بتانے لگا۔ امی نے اس کے ماتھے پر اپنا دوپٹہ رکھ دیا۔ خون بہت زیادہ نہیں تھا۔ امی تو کب سے کمرے میں تھی۔ شعیب، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کب تمہیں دھکا دیا؟ اس کے الزام پر میں دنگ رہ گئی۔ امی جھوٹ بول رہی ہیں آپی، آپی نے ہی مجھے دھکا دیا ہے۔ میں حیران ہو گئی، اور آپ کے دھکا دینے کی وجہ سے میں جھولے سے زمین پر گر گیا، وہ غصے سے بولا۔ اس کے کپڑے بھی گندے ہو چکے تھے۔ میرا تو سر چکرا کر رہ گیا۔ امی، میں قسم کھاتی ہوں میں تو کمرے سے باہر تک نہیں نکلی۔ میں نے امی کو یقین دلایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ اچھا بیٹا، مان لیا، تم فرسٹ ایڈ باکس لیا۔ امی پیار سے بولی تو میں اس بات میں سر ہلا کر کمرے میں چلی گئی تاکہ باکس لا سکوں۔ تھوڑی دیر میں امی نے اس کی پٹی کر دی تھی۔ اس کے ماتھے پر روئی اور پائڈین لگا کر سنی پلاس لگا دیا تھا۔ اب شام ہو چکی تھی۔ وہ اس بات پر بضد تھا کہ میں نے ہی اسے دھکا دیا ہے۔ یہ بات واقعی پریشانی والی تھی کہ وہ بار بار میرا نام کیوں لے رہا ہے۔ امی نے مجھے سمجھایا کہ ہو سکتا ہے وہ گھبرا گیا ہو، اسی لیے تمہارا نام لیا ہو تاکہ وہ ڈانٹ سے بچ جائے۔ میں نے ان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا اور پھر اپنے کمرے میں پڑھائی کرنے چلی گئی۔ اگلے دن ابو کام کے سلسلے میں کراچی روانہ ہو گئے تھے۔ شعیب تو گھر ہی میں پڑھتا تھا، لیکن میری بہن فارینہ اکیڈمی جاتی تھی۔ 7 بجے وہ واپس آتی تھی۔ 1 بجے وہ کالج سے آئی تو گمسم تھی۔ عموماً وہ بہت زیادہ باتونی تھی۔ اس نے آتے ہی کپڑے بدلے اور بیڈ پر امی کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ فارینہ، کھانا لے کر آؤں تمہارے لیے؟ آج تو تمہارے کالج میں پارٹی تھی نا؟ ویسے تو تم بہت پیٹ بھر کر کھا کر آئی ہوگی، لیکن پھر بھی بتاؤ، بھوک لگی ہے تمہیں؟ میں نے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا۔ وہ گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھی، وہ بیڈ کو مسلسل گھور رہی تھی۔ بولو نا فارینہ، میں نے اس کو ساکت اور جامد بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں تھی، نہ اس کی جانب سے کوئی جواب آیا۔ فارینہ، میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ میں نے اس کو بازو سے جھنجھوڑا۔ یکدم اس نے میرا ہاتھ جھٹکا۔ میں اس کے ہاتھ جھٹکنے سے دور جا گری۔ میں ہکی بکی رہ گئی۔ اچانک فارینہ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی؟ میں نے اسے دیکھا تو چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کی آنکھیں پوری طرح سے سیاہ تھیں، کہیں بھی سفید رنگ نہ تھا۔ امی، میں چیخ کر بولی۔ امی میری چیخیں سن کر کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا ہو گیا آلیانہ؟ امی، فارینہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دیکھیں اس کو۔ میں دھڑکتے دل سے امی کے پاس آئی۔ فارینہ نے خون خوار نظروں سے ہم دونوں کو دیکھا اور عجیب مردانہ آواز میں کہکہا لگایا اور بیڈ پر گر گئی۔ شاید وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی تھی۔ میں اور امی بھاگ کر اس کی طرف آئے اور اسے
झिंझोड़ने लगे। उसने मुझे हاتھ ہی لگایا تھا کہ میں دور جا گری۔ اچانک اس میں اتنی طاقت کیسے آ گئی؟ میں حیران تھی۔ میں نے امی کو بتایا۔ اس دوران فارینہ نے دوبارہ وہی سیاہ آنکھیں کھولیں اور مجھے گلے سے پکڑ لیا۔ میری چیخ نکل گئی۔ شعیب بھی کمرے میں آ چکا تھا۔ وہ دنگ رہ گیا۔ فارینہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو، چھوڑو انہیں۔ میں کھانسنے لگی۔ امی پریشان ہوتے ہوئے مجھے اس سے الگ کرنے لگی۔ میرے ماتھے کی رگیں ابھرنے لگی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ فارینہ اب عجیب عجیب کہکے لگا رہی تھی۔ فارینہ، ہوش میں آؤ۔ امی پوری قوت لگا رہی تھی لیکن میری گردن نہ چھڑا پائیں۔ ہار مان کر انہوں نے اس کے دائیں گال پر تھپڑ مارا۔ وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی۔ اس صورتحال میں شعیب رونے لگا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا۔ میں اور امی اسے خاموش کروانے لگے۔ ہم اپنی بھوک بھول چکے تھے۔ ہم نے کسی طرح شعیب کو بہلا کر سلا دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے اس پر کوئی آسیب حاوی ہو گیا ہے۔ اکثر بتاتی تو تھی یہ کہ اس کے کالج میں جنات بستے ہیں۔ میں نے ایک نظر فارینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ امی بھی پریشان تھی۔ میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہی ہوں۔ تمہارے ابو تو آج ہی گئے ہیں کراچی۔ اگر ان کو بتایا تو وہ غصہ کریں گے اور یقین نہیں کریں گے۔ پریشانی بھی الگ ہو گئی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم خود ہی اس سچویشن کو ہینڈل کریں۔ امی نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ میں بس اس کے ہوش میں آنے کی اور ٹھیک ہونے کی دعا کر رہی ہوں۔ مجھے بھی تھوڑا تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا۔ امی، آلیانہ، تھوڑی دیر میں فارینہ کو ہوش آ گیا تو وہ نارمل ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ فارینہ کو کچھ بھی نہیں یاد تھا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ میں نے اور امی نے بھی اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش نہیں کی۔ میں خوش تھی کہ وہ نارمل ہو گئی ہے۔ امی نے مجھے کہا کہ آج رات میں بھی ان کے کمرے میں سو جاؤں۔ سو میں اپنی کتابیں اٹھا کر ان کے کمرے میں آ گئی۔ سب سو گئے تھے لیکن میں جاگ رہی تھی۔ 11 بج گئے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ 1 گھنٹہ اور پڑھ لوں پھر سو جاؤں گی۔ اچانک مجھے لگا جیسے کمرے میں کوئی چل رہا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا لیکن کوئی نہ تھا۔ میں نے اپنا وہم جانا اور خود کو تسلی دے کر دوبارہ پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ 11:30 مجھے بے حد نیند آ گئی۔ میں نے سونے کا فیصلہ کیا اور لائٹ بجھا کر بیڈ پر لیٹ گئی جہاں امی اور فارینہ لیٹی ہوئی تھی۔ شعیب چھوٹے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے بیڈ کے علاوہ کہیں اور نہیں سوتا تھا۔ میں اتنا تھک گئی تھی کہ لیٹتے ہی سو گئی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب مجھے شعیب کے رونے کی آواز آئی۔ وہ بہت اونچی اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ امی اور فارینہ بھی اٹھ گئی تھیں۔ میں نے فوری کمرے کی لائٹ جلائی۔ کمرے میں شعیب نہیں تھا۔ امی، شعیب کہاں چلا گیا؟ میں ڈر کر بولی۔ ان کا بھی رنگ فق پڑ گیا۔ ہم تینوں کی نیند اڑ گئی۔ ہم اسے ڈھونڈنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ہم اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے لیکن وہ نہیں مل رہا تھا۔ بس اس کے رونے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ ہم رونے والی ہو گئیں۔ ہم اسے چھت پر بھی دیکھ چکے تھے لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اب آخری جگہ صرف لان رہ گئی تھی۔ ہم نے لان میں دیکھا تو وہ گھاس پر گرا ہوا تھا۔ ہم تینوں نے اسے اٹھایا اور کمرے میں لے آئے۔ وہ بہت زخمی ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر چوٹ کے نشانات تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور خون میں لت پت تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے پرخار جگہ پر گھسیٹا ہے۔ وہ درد کی شدت سے بے ہوش چکا تھا۔ ہم تینوں کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ نہ جانے اس کی حالت کس نے کرتی تھی۔ رات کے اس پہر ہم اسے اسپتال بھی نہیں لے جا سکتے تھے۔ ہم تینوں نے مل کر اس کے زخموں کو صاف کیا، اس کے کپڑے تبدیل کیے اور اسے ہوش میں لانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کی نبض چل رہی تھی، اس کی سانسیں آ رہی تھیں لیکن وہ بے ہوش پڑا تھا۔ وہ رات ہم نے بہت اذیت میں گزاری۔ اس صورتحال سے میری 16 سالہ بہن فارینہ بھی سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ ابو 1 ہفتے سے پہلے واپس نہیں آ سکتے تھے اور ہم اتنے بے بس تھے کہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ امی وضو کر کے آئیں اور اس پر دم کرنے لگیں۔ میں بھی بار بار آیت الکرسی پڑھ کر پھونک رہی تھی کہ میرا بھائی کسی طرح ٹھیک ہو جائے۔ صبح تک اسے ہوش نہیں آیا۔ وہ یوں ہی بیڈ پر دنیا سے بیگانہ ہو کر لیٹا ہوا تھا۔ نہ اس نے واش روم کیا تھا نہ کھانا کھایا تھا۔ میں اس کی پریشانی میں پڑھ بھی نہیں پائی تھی۔ میں شکر کر رہی تھی کہ فارینہ ٹھیک رہی تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ فارینہ میرے پاس آئی اور میرا بازو تھام لیا۔ میں نے اس کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں۔ میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا آج، وہ مردانہ آواز میں بولی
और मुझे घसीटते हुए लॉन की तरफ ले जाने लगी। मेरी सिट्टी गुम हो गई थी। मैं मदद के लिए अम्मी को बुलाने लगी। शाम का वक्त था। अम्मी ने मेरा बाजू थाम लिया और मुख्तलिफ आयात पढ़ने लगी। फारीना के जिस्म को जोरदार झटका लगा और वो घास पर गिर गई। मुझे अपना बाजू शदीद दर्द होता महसूस हुआ। अब शोएब के साथ बेहोश फारीना भी लेटी हुई थी। ना शोएब होश में आ रहा था, ना फारीना। उन दोनों को ऐसे देखकर हमारे दिल पर तो छुरियां चल रही थी। पता नहीं क्या हो गया था उन दोनों को, किसकी नज़र लग गई है। मैं परेशानी से अम्मी की गोद में सर रखते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा बेटा, बस दुआ करो। अम्मी भी सख्त परेशान थी। ये रात भी जागते हुए गुजर गई, लेकिन वक्फे वक्फे से फारीना होश में आ रही थी और बार बार मुझे कह रही थी कि तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। मेरे डर के मारे पाँव कांपने लगे। वो 3 दफ़ा ऐसे ही उठी थी, इसके बाद मुकम्मल बेहोश हो गई थी। अम्मी उन दोनों के साथ लेट गई थी और मैं अलग बेड पर थी। रात के 3 बजे अचानक लाइट बंद हो गई। हालांकि यूपीएस लगा हुआ था। मुझे डर लग रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे मेरे बेड के करीब कोई खड़ा है। मेरी तो सारी बहादुरी ख़त्म हो गई थी। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे अपने करीब से खौफनाक आवाज़ आई। मेरी रूह लरस गई। जितनी भी आयात मुझे आती थी मैंने पढ़ना शुरू कर दी। वो जो भी था मेरे सामने हवा में तहलील हो गया। उसके जाते ही लाइट आ गई। मैंने अम्मी को देखा तो वो सोई हुई थी। मुझे तो मुश्किल से ही नींद आई थी। डर के मारे बुरी हालत थी। अगले दिन मैंने अम्मी को रात वाला वाक़या सुनाया। वो भी डर गई थी। मैं अपने कमरे में किताब रखने आई तो फ़ोन पर नज़र पड़ी। 2 दिन से मैंने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया था। मेरी दोस्तों के बेशुमार मैसेजेस आए हुए थे। मैंने जायशा का मैसेज पढ़ रही थी जो थोड़ी देर पहले ही आया था। कहाँ मर गई हो आलियाना? जवाब क्यों नहीं दे रही? कहीं सचमुच उस मंतर से शहंशाह जन्नात अपनी मलका बनाकर तुम्हें अपनी दुनिया में तो नहीं ले जाने आ गया? जायशा का मैसेज पढ़कर मैं दंग रह गई। मुझे अब समझ आया था इस तरफ तो मेरा ध्यान जाने ही पहले क्यों नहीं गया था। मुझे समझ आया था कि ये जो भी हो रहा है उसी मंतर की वजह से हो रहा है। इसीलिए तो मुझे फारीना के जिस्म में घुसकर वो कहता था तुम्हें लेकर जाऊंगा। ये क्या हो गया? मैं सर पकड़ कर बैठ गई। मेरी वजह से मेरे बहन भाई मुसीबत में पड़ गए थे। क्या मुझे सच्चाई अम्मी को बतानी चाहिए थी? मैं डर रही थी कि न जाने अम्मी का क्या रद्द अमल होगा। मैंने जायशा को फ़ोन मिलाया और उसे सब कुछ बता दिया। वो भी डर गई थी। मैंने उससे इन जन्नात को वापस भेजने का तरीका पूछा तो उसने कहा ऐसा कोई मंतर नहीं जिससे जन्नात को वापस भेजा जा सके। हम दोनों शदीद परेशान हो गई थी। चुनांचे मैंने अम्मी को सच बता दिया ताकि उसका कुछ हल निकल सके। अम्मी ने मुझे बहुत डांटा। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। मैं जानती थी कि वो ठीक ही डांट रही हैं मुझे। मेरी नादानी की वजह से हमें कितना कुछ भुगतना पड़ रहा था। 1 हफ्ता इसी तरह से गुजर गया। मुझे इंग्लिश का पेपर छोड़ना पड़ा था। घर के जो हालात थे इनमें पेपर किस तरह दे सकती थी। अब्बू घर आ चुके थे। हमने उन्हें सब कुछ बता दिया। शोएब और फारीना भी होश में आ गए थे, लेकिन वक्फे वक्फे से वो मुझे मारने के लिए मेरी तरफ लपकते थे। कभी फारीना खुद को मारने की कोशिश करती तो कभी मुझे। बड़ी मुश्किल से हमने उन्हें सुलाया था। अब्बू ने एक आमिल साहब को घर बुलाया था। वो कमरे में मौजूद थे। वो अब कोई वज़ाइफ पढ़ रहे थे। उनके वज़ाइफ पढ़ने से मेरी हालत मुतगय्यर होने लगी। मेरे जिस्म को अजीब सा झटका लगा। इसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। क्या चाहता है तू इन सब से? आमिल साहब ऊंची आवाज़ से बोले। शायद वो जिन मेरे वजूद में आ चुका था। मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। इस घर के एक इंसान ने मुझे बुलाया है। अब मैं उस समेत सबको लेकर जाऊंगा। मैं इन सबको मारकर अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। अपनी बात मुकम्मल करके उसने मेरा जिस्म छोड़ दिया। मैं होश में आई। अम्मी अब्बू परेशान हो चुके थे। मैंने आमिल साहब को उस मंतर के बारे में बताया। मैं उसकी तस्वीर खींच ली थी। मैं भागकर फ़ोन लेकर आई और उन्हें वो मंतर दिखाया। बेटा, ये शहंशाह जन्नात को बुलाने का मंतर है। इसी वजह से वो यहाँ आया है। उसको खाली हाथ भेजना मुश्किल है। अब तुम्हें रोज़ाना 3 दिन इस मंतर को उल्टा पढ़ना है। अगर वो खाली हाथ चला गया तो ठीक, वरना वो तुम्हें ज़रूर लेकर जाएगा। आमिल साहब की बात सुनकर सबको शदीद झटका लगा। मैं ये अमल दोबारा करूँगी क्योंकि मेरी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं रोते हुए बोली। अम्मी अब्बू इस अमल के लिए राज़ी न थे,
لیکن عامل صاحب نے بتایا کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ بادل ناخواستہ امی ابو بھی مان گئے۔ عامل صاحب نے کہا کہ مجھے 3 دن عمل کرنا ہے۔ تیسرے دن عمل کے دوران شہنشاہ جنات حاضر ہو جائے گا، اور جیسے ہی وہ حاضر ہوگا مجھے نماز شروع کرنا ہوگی، اور اس عمل کے لیے چھت پر جانا ضروری نہیں۔ لہٰذا میں نے آج رات ہی کمرے میں عمل شروع کر دیا۔ پہلے دن تو وہ نہ آیا تھا، دوسرے دن بھی وہ نہ آیا، تیسرے دن وہ مولوی صاحب کے مطابق حاضر ہو گیا۔ وہ اس قدر ڈرانا تھا کہ ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں وضو میں تھی، اسی لیے اسے دیکھتے ہی فوراً نماز شروع کر دی۔ امی ابو بھی وضو میں تھے، چنانچہ انہوں نے تسبیح کرنا شروع کر دی۔ آج رات مولوی صاحب یہیں تھے۔ ان سب سے دور چلا جا، یہ بچی تجھ سے معافی مانگتی ہے، اس سے بڑی نادانی ہو گئی، یہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، تو اللہ کے لیے اسے معاف کر دے۔ مولوی صاحب بولے۔ وہ جنات کا سردار عجیب بے ڈھنگے انداز میں کہہ کے ہی لگانے لگا، میں جنات کا سردار ہوں، اتنا بڑا سردار کسی گستاخ کو آسانی سے معاف نہیں کر سکتا۔ یا تو میں اس کا پورا خاندان لے کر جاؤں گا یا صرف اسے لے کر جاؤں گا۔ اگر تو نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا تو مجھے تجھے خود ہی بھگانا پڑے گا، اور وہ عمل تیرے لیے دردناک ثابت ہوگا۔ مولوی صاحب نے اسے ڈرانا چاہا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں اس لڑکی کو یہاں سے لے کر جاؤں گا کیونکہ اس نے مجھے بلایا ہے، میں اس کو لیے بنا نہیں جاؤں گا۔ وہ بضد تھا، میں نے نماز لمبی کر دی۔ اب دیکھ میں تجھے کیسے بھگاتا ہوں، شاید تجھے عزت راس نہیں۔ عامل صاحب نے برہمی سے کہا اور اپنا عمل تیز کر لیا، لیکن اس جن کو کچھ نہ ہوا۔ وہ ایک جگہ کھڑا انہیں ہی دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اس نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور مولوی صاحب کو گردن سے پکڑ لیا۔ سب کی چیخیں نکل گئیں۔ عامل صاحب نے پڑھائی کرنا نہیں روکی۔ میں نے سلام پھیرا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو، اس سب میں میری غلطی ہے، ان سب کا کوئی قصور نہیں۔ تم مجھے ساتھ لے جانا چاہتے ہو نا، اس کے بدلے تم میرے خاندان کو چھوڑ دو گے، مجھے منظور ہے، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سن کر سب پریشان ہو گئے۔ اس شہنشاہ جنات نے عامل صاحب کو چھوڑا تو وہ کھانسنے لگے۔ امی ابو مجھے روک رہے تھے کہ میں دوبارہ نماز شروع کر دوں، لیکن میں نے ان کی نہ سنی۔ اپنے بہن بھائیوں کی اذیت دیکھ چکی تھی میں، اسی لیے میں مزید ہمت نہیں رکھتی تھی کہ کسی اور کو میری وجہ سے کوئی نقصان پہنچے۔ یہ سب شروع ہی میری وجہ سے ہوا تھا، اسی لیے ضروری تھا کہ اس کا اختتام بھی میں ہی کرتی۔ وہ شہنشاہ جنات میری طرف آ گیا۔ میں آیت الکرسی پڑھتی جا رہی تھی اور اللہ سے معافی مانگتی جا رہی تھی۔ چونکہ تم شرمندہ ہو اسی لیے میں معاف کر رہا ہوں، لیکن اگر آئندہ ایسا ہوا تو تمہیں مار کر دم لوں گا۔ یاد رکھنا، ہم جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور عزت کے حقدار ہیں۔ اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ناجائز فائدہ انسان کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ میں چونکہ مسلمان جن ہوں اسی لیے معاف کر رہا ہوں۔ وہ غضبناک لہجے میں بولا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں اس رات امی ابو اور اپنے بہن بھائی کے گلے لگ کر خوب روئی تھی اور آئندہ اس طرح کا کام کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ ایسا منتر پڑھنا یا عمل کبھی نہیں کرنا چاہیے جس میں یہ شبہ ہو کہ اسے پڑھنے سے یا کرنے سے جنات آ جائیں گے، کیونکہ ہمیشہ چیزیں مذاق نہیں ہوا کرتی، بلکہ کبھی کبھی ان میں سچائی چھپی ہوتی ہے، جیسے اس منتر میں چھپی تھی جسے میں مذاق اور جھوٹ سمجھ رہی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔